फरहाद अली तैमूर। एपिसोड 693। क्या पागल खाने से आए हो? नॉर्मल रहकर अपनी असलियत नहीं बताओगे? मैं कसम खाकर कहता हूं, जनाब शेख साहब ने बड़ी राजदारी से मुझे छुपा दिया था। मुझे दुनियादारी से हटाकर दीनदारी की तरफ ले गए थे, लेकिन मैं अपनी फितरत से मजबूर हूं। फिर दुनिया की तरफ लौट कर आ गया हूं। बड़ी खुशी हुई तुम दुनिया की तरफ लौट आए। वो कब्र तो खाली पड़ी होगी जहां तुम्हें डाला गया था। तुम मेरा मजाक ना उड़ाओ, संजीदगी से मेरी बातों को समझो। तुम कहते हो तो संजीदा होकर जनाब शेख साहब से राब्ता करूंगी। वो तुम्हें जानते होंगे तो फिर मुझे भी बताएंगे कि तुम क्या चीज हो। नहीं, तुम जनाब शेख साहब से मेरे मुताल्लिक कुछ न पूछना। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं दुनिया वालों के लिए मर चुका हूं। तुम भी दुनिया वाली हो, लिहाजा मैं तुम्हारे लिए भी मरता हूं। अब इस जमीन पर मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं होगा। अगर मैं अजीजों, दोस्तों और खून के रिश्तों से अपनी पहचान कराना चाहूंगा तो नाकाम रहूंगा। मेरे अपने सगे मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। तुमसे ज्यादा मेरे दिल के करीब कोई नहीं है। देख लो, तुम भी मेरी हयात नौ को तस्लीम नहीं कर रही हो। ये हयात नौ की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसकी दूसरी किस्त फिर कभी सुनूंगी। अब साफ लफ्जों में असल मकसद बयान करो। अगर अब फरहाद बनने की अदाकारी करोगे तो मैं सांस रोक लूंगी। सोनिया, पहले तो ये ख्याल दिल से निकाल दो कि मैं दुश्मन हूं या किसी छोटी बड़ी तंजीम का अलयकार हूं। चूंकि तुम सांस रोक लोगी, मुझे दिमाग से भगा दोगी, इसलिए खुद को फरहाद भी नहीं कहूंगा। खुदा के लिए तुम ही ये मसला हल करो कि मैं कौन हूं। वो अफसोस करने के अंदाज में कहने लगी। मैं अक्सर फरहाद को समझाया करती थी कि अय्याशी खत्म करो, ये गुनाह है। मरने के बाद तुम जैसे गुनाहगारों की रूहें भटकती रहती हैं, ऐसे ही तुम्हारी रूह भटक रही है। फरहाद, तुम अपनों से मिल रहे हो, अपनी पहचान करा रहे हो, लेकिन रूह को ना कोई देख सकता है, ना पहचान सकता है। मेरे फरहाद की रूह, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जाओ, अब आलम अरवा में वापस जाओ, मुझे अपना काम करने दो। ये कहकर उसने सांस रोक ली। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। वो सोनिया जिससे दिल और दिमाग का गहरा ताल्लुक था, जो अब तक कदम कदम पर मेरे दुश्मनों से लड़ती रही थी और मेरे साथ मसाइब से गुजरती रही थी, आज मुझे जिंदा तस्लीम करने से इनकार कर रही थी। मेरी आवाज़ और लहजे को किसी नकाल का कमाल समझ रही थी। अगर जनाब शेख साहब को मेरी हयात नौ का मुस्ताद सुनाना होता तो वो बहुत पहले ही मेरे अपनों का एतमाद बहाल कर देते। सबको यकीन आ जाता कि मैं जिंदा हूं, लेकिन उन्हें यह मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने मेरे सिलसिले में मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई थी। मैं दोबारा उसके दिमाग में जाता तो वो फिर सांस रोक लेती, मुझे कोई दुश्मन ख्यालखानी करने वाला समझती रहती। मैं उस शख्स के दिमाग में पहुंच गया जिसने सोनिया के पास आकर बैठने की इजाजत चाही थी। वो किसी होटल की मेज पर थी। इजाजत तलब करने वाले को मायूसी हुई तो वो कुछ फासले पर दूसरी मेज के पास आ गया। वहां दो अफराद बैठे हुए थे। एक ने पूछा, क्या हुआ पिंटू, उस लड़की से लिफ्ट नहीं मिली? पिंटू एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, इसे महज एक लड़की न समझो। मैं फिर कहता हूं, यह सोनिया है। तेरा दिमाग चल गया है। सोनिया की उम्र 45 बरस से कम नहीं होगी और ये लड़की नौखेज है। ऐसा लगता है उसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। पिंटू ने कहा, सोनिया को चेहरा बदलने और उम्र को घटाने बढ़ाने में कमाल हासिल है। हो सकता है प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे की झुर्रियों को खत्म कर दिया हो। नाजुक अंदाम दिखाई देने के लिए दवाएं इस्तेमाल करती हो। दूसरे ने कहा, हाँ, ये मानने वाली बात है। तुम जाओ और बॉस को इत्तला दो। तुम्हारी वापसी तक हम इस हसीना पर नजर रखेंगे। जब मैं पिंटू के दिमाग में पहुंचा तो वो बॉस के पास जा रहा था। उसके जरिए पता चला वो शहर मखदूनिया की एक बस्ती है और बड़ी ही खतरनाक बस्ती है। वहां कानून बराए नाम है। दरिंदे और अक्खड़ किस्म के मुजरिम कुछ भी कर गुजरते हैं। किसी की जेब से $1 निकालने के लिए उसे कत्ल भी कर देते हैं। वहां तन्हा औरत कभी घर से नहीं निकलती। किसी जरूरत से मजबूर होकर निकल पड़े तो सही सलामत वापस नहीं जाती। पता नहीं सोनिया वहां क्यों गई थी और तन्हा क्या करती फिर रही थी। उसका मकसद उसके दिमाग में छुपा होगा और उसके दिमाग को पढ़ना मुमकिन नहीं था। मैं उसकी खोपड़ी से बाहर रहकर एक आला कार के जरिए उसके इरादों को समझ सकता था। पिंटू अपने बॉस के पास पहुंच गया। उसे सोनिया के मुतालिक रिपोर्ट देने लगा। उसने सुनने के बाद पूछा, उस बस्ती में एक औरत तन्हा है, जबकि एक मुर्गी भी तन्हा नहीं घूमती। हम उसे चीर फाड़ कर खा जाते हैं। मेरा नाम केकड़ा है। मैं किसी को पकड़ लेता हूं तो उसे मौत के बाद ही रिहाई मिलती है।
تم لوگ صرف اس اندیشے میں رہ گئے کہ وہ سونیا ہے۔ اگر ہے تو کیا ہوا، آخر ہے تو عورت۔ پنٹو نے کہا، کیکڑا صاحب، اسے تو آپ ہی پکڑ سکتے ہیں، وہ ہمارے بس کی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اس کے سونیا ہونے کا پختہ یقین ہے؟ جی ہاں، یقین ہے، صرف عمر کا فرق ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم نے یہاں جس سونیا کو دیکھا ہے وہ کم عمر ہے، نوخیز لڑکی دکھائی دیتی ہے۔ گدھے، تم ایک دوشیزہ کو سونیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں اس کی پیدائش ہماری پیدائش سے پہلے ہوئی تھی؟ کیا وہ ابھی تک ایک چھوکری ہوگی؟ باس، پلاسٹک سرجری کے ذریعے نوجوان نظر آنا ممکن ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کہنے لگا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ وہ کون ہے؟ تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا دوسرے کمرے میں آ گیا، دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر ایک بڑے سے ٹرانسمیٹر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے آپریٹ کرنے کے بعد کوڈ ورڈز ادا کیے اور کہنے لگا، میں روزنی ولسن عرف کیکڑا بول رہا ہوں۔ میں سونیا کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے جوان بن گئی ہے؟ دوسری طرف سے جواب ملا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے وہ ہم سے چھپنے کے لیے چہرے اور عمر میں تبدیلی لے آئی ہو۔ وہ ماسکو میں سپر ماسٹر کے آدمیوں کو دھوکہ دے کر یوگوسلاویا پہنچی، پھر ہمارے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ وہ البانیہ میں ہے۔ کیا تم نے اسے مقدونیہ میں دیکھا ہے؟ میرے آدمیوں نے دیکھا ہے، لیکن وہ ایک نوجوان لڑکی دکھائی دیتی ہے۔ پھر تو وہ سونیا ہوگی۔ اسے گھیر لو، پکڑ لو، کسی طرح بھی ہاتھ سے نکلنے نہ دو۔ سپر ماسٹر اس کے لیے لاکھوں ڈالر دے سکتا ہے، ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ تم اسے قید کرنے کے بعد مجھ سے رابطہ قائم کرو، ویسے میرے آدمی بھی تمہارے پاس پہنچیں گے۔ جاؤ، دیر نہ کرو۔ کیکڑا نے ٹرانسمیٹر کو آف کیا، پھر دروازہ کھول کر باہر اپنے آدمیوں کو آواز دی کہ وہ مسلح ہو کر آ جائیں۔ وہ پنٹو کے ساتھ اس ہوٹل کی طرف جانے والا تھا جہاں سونیا نظر آئی تھی۔ میں اس شخص کے پاس پہنچ گیا جو ٹرانسمیٹر پر کیکڑا سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ سپر ماسٹر کا ایجنٹ تھا۔ مقدونیہ کے جرائم پیشہ افراد کی بستی میں اسے سپر ماسٹر کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اسے جدید ترین ہتھیار اور بڑی بڑی رقمیں حاصل ہوتی تھیں۔ ایک طرح سے اس علاقے میں اسے بے تاج بادشاہ کہلانا چاہیے تھا، لیکن وہاں دوسری خطرناک تنظیموں کا بھی زور تھا، جن میں تنظیم والے سر فہرست تھے۔ اس ایجنٹ نے نائب سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کیا۔ نائب کے ذریعے سپر ماسٹر نے حکم دیا، سونیا ہو یا اس سے ملتی جلتی کوئی لڑکی ہو، اسے گھیرنے اور پکڑنے کی حماقت نہ کرو۔ جہاں نظر آئے فوراً گولی مار دو۔ اگر اس کی لاش ثبوت کے ساتھ ہمارے خاص نمائندوں کو دکھاؤ گے تو وہ منہ مانگی رقم ادا کریں گے۔ میں نے سوچا نائب سپر ماسٹر کی کھوپڑی میں جا کر بتاؤں کہ میں زندہ ہوں۔ میری آواز اور دھمکیاں سنتے ہی سپر ماسٹر سونیا کو گولی مارنے کا حکم واپس لے لے گا، لیکن اپنوں کے رویے نے سمجھا دیا تھا کہ دوسروں کا رویہ بھی وہی ہوگا۔ دشمن میرے وجود کا یقین نہیں کریں گے، لیکن ایک نئے خیال خانی کرنے والے کی موجودگی سب کو پریشان کر دے گی۔ پتہ نہیں آئندہ دوست اور دشمن اپنے اور پرائے میرے متعلق کیا رائے قائم کرنے والے تھے۔ میں ان بدماشوں کے دماغوں میں پہنچا جو پنٹو کے ساتھ تھے اور ہوٹل میں بیٹھ کر سونیا کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ ہوٹل کچھ یوں ہی سا تھا، نچلے طبقے کے لوگ وہاں قہوہ پینے یا کچھ کھانے اور ذرا وقت گزارنے آئے تھے۔ سونیا نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہاں آرام سے وقت نہیں گزار سکے گی، اس لیے قہوے کا بل ادا کر کے جانے لگی۔ دونوں بدماش بھی اس کے پیچھے جانے لگے۔ ہوٹل کے مالک نے اپنے ملازم سے کہا، پتہ نہیں کس ملک سے یہاں مرنے آئی ہے، کافی مالدار دکھائی دیتی ہے، درندے مال کے ساتھ اس کے بدن کا کپڑا تک نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، یہ بات درست تھی، درندے تنہا عورت کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ راستوں، گلیوں اور دکانوں میں جو عورتیں نظر آتیں وہ اپنے مردوں کے ساتھ تھیں۔ تمام دکانوں میں آنی شٹر لگے ہوئے تھے۔ مختلف تنظیموں کے درمیان جیسے ہی گولیوں کا تبادلہ شروع ہوتا تھا، دکاندار اپنے اور مال کے بچاؤ کے لیے فوراً آنی شٹر گرا کر دکانیں بند کر دیتے تھے۔ سونیا اطمینان سے چلتی ہوئی بستی کے باہر ایک کھنڈر میں پہنچی، پھر پلٹ کر دیکھا، کوئی 20 مسلح افراد اس کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، میں ایک انار ہوں اور تم 10 بیمار ہو، تم میں سے کس کا بھلا ہوگا؟ ایک نے اپنی بڑی ہوئی داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، مجھے تیرے پرس کی ضرورت ہے، جو رقم ہوگی وہ صرف میری ہوگی۔ ایک بدماش نے اس کے منہ پر رائفل کا بٹ مارتے ہوئے کہا، شیر کے منہ سے بچے گا تو جھوٹا کہلائے گا۔ پنٹو کے ساتھی نے رائفل والے کو نشانے پر رکھتے ہوئے کہا، منڈالا، تو شیر ہے اور ہم شیر کے شکاری ہیں۔ پنٹو کے دوسرے ساتھی نے کہا، ویسے سمجھوتا ہو سکتا ہے، ہم اس کا بھرا ہوا پرس تیرے حوالے کر دیں گے، لیکن اس دوشیزہ کو ہم لے جائیں گے۔ دوسرے بدماشوں کی بھیڑ میں سے ایک نے کہا، ہاں، تم آپس میں بانٹ لو،
ہم یہاں تماشا دیکھنے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تماشا بھی دیکھیں گے کہ ہماری گولیوں کی بوچھاڑ میں کس طرح اسے لے جاؤ گے۔ سونیا نے کہا، تم سب مرنے مارنے پر آمادہ ہو، لیکن تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ مجھ جیسی سونے کی چڑیا مر جائے۔ میں گولیوں سے بچنے کے لیے اس دیوار کے پیچھے کھڑی رہوں گی۔ یہاں جو زندہ بچے گا وہ مجھے لے جائے گا۔ وہ دیوار کے پیچھے ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ ہونے لگی۔ وہاں کوئی کسی کا دوست نہیں تھا۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ وہ تنہا انہی بندوں کو مار دے اور اس دوشیزہ کو نقد رقم کے ساتھ لے جائے۔ وہ ایک دوسرے پر جس وحشیانہ انداز میں حملے کر رہے تھے، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ آخر میں جو بھی بچے گا مقدر سے بچے گا، کیونکہ وہ لالچی اور جلد باز تھے۔ جلد سے جلد سونیا اور بھرے ہوئے پرس تک پہنچنے کے لیے اندھا دھند حملے کر رہے تھے اور خود پر ہونے والے حملوں کی زد میں آ رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی باقاعدہ جنگی مہارت کا حامل نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں میدان صاف ہو گیا۔ ان میں سے 6-7 حرام موت مرے، باقی بری طرح زخمی ہوئے۔ کوئی اپنے پیروں پر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی بیٹھا ہوا تھا اور کوئی آڑا ترچھا لیٹا ہوا کرا رہا تھا۔ کوئی گہری گہری سانسیں کھینچتا ہوا پانی مانگ رہا تھا۔ وہ دیوار کے پیچھے سے نکل کر آئی اور ایک زخمی کے پاس پہنچ کر اس کے ہتھیار اٹھا کر دور پھینک دی گئی۔ لاشوں کے پاس بھی ایک ہتھیار تک نہ رہنے دیا۔ پھر اس نے اپنا پرس کھولا، اس میں سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی۔ اس کے بعد ایک ایک زخمی کے پاس جا کر $1 ان کے سامنے پھینکتے ہوئے بولی، تم سب زن کے لیے یا زر کے لیے مر رہے تھے۔ میں تمہارے درمیان ہوں، مگر تم ہاتھ بڑھا کر مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ میں یہ $1 دے کے جا رہی ہوں۔ جسے مرہم کی ضرورت ہے وہ مرہم خرید لے، جو لبے دم پیاسا ہے وہ پانی خرید لے۔ وہ اطمینان سے قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ جو عورت 20 درندوں میں کھر جائے وہ اپنے بچاؤ کے لیے تھوڑے بہت ہاتھ پاؤں ضرور مارتی ہے۔ سونیا نے بالکل بھی ہاتھ پاؤں مارنے کی زحمت نہیں کی اور سب کو چت کر دیا۔ تمام زخمی اسے حسرت سے اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ نظر آتی رہی۔ ان میں سے کتنے ہی زخمی بھیڑیوں کی طرح غیظ و غضب میں تھے۔ اگر ایک چھوٹا سا ہتھیار بھی ان کے پاس ہوتا تو ہاتھ سے جانے والی کو یوں نہ جانے دیتے، گولی مار دیتے۔ لیکن وہ ایک چھٹی ہوئی عورت تھی، پہلے ہی ان کے ہتھیاروں کو ان سے دور پھینک دیا تھا۔ میں پنٹو کے ایک زخمی ساتھی کے دماغ میں تھا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ سونیا کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے کس طرح اس کی حفاظت کی ہے۔ اپنے اعلی کار کے ذریعے ان پر حملے کراتا رہا تھا، جو دیوار کے پیچھے سونیا کی طرف جانا چاہتے تھے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ دوسرے لڑتے مرتے رہیں اور وہ چھپ کر دیوار کے پیچھے پہنچ جائے، لیکن کسی کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ میں نے پوری ہونے نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں گئی تھی۔ میں اسے تلاش کرنے پنٹو کے پاس پہنچا۔ وہ کیکڑا اور اس کے مسلح غنڈوں کے ساتھ ہوٹل کی طرف جا رہا تھا۔ کھنڈر سے ہونے والی فائرنگ کی آوازوں کو سن کر انہیں تھوڑی دیر کے لیے رکنے پر مجبور کیا کہ وہاں جا کر فائرنگ کا سبب معلوم کرنا چاہیے۔ پھر کیکڑا نے سوچا، اگر تنظیم والے لوگ ہوں گے تو ان سے خواہ ٹکراؤ ہوگا۔ اہمیت اس دوشیزہ کی تھی جو ہوٹل میں دیکھی گئی تھی۔ سپر ماسٹر کے حکم کے مطابق اگر وہ سونیا تھی اور سونیا سے مشابہت رکھتی تھی، تب بھی اسے گولی مارنا ضروری تھا۔ وہ لوگ تیزی سے چلتے ہوئے ہوٹل کے قریب پہنچ گئے۔ کیکڑا نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، ہوٹل کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ کوئی نوجوان لڑکی کسی بھی راستے سے باہر آئے تو اسے پکڑ لو اور باندھ کر میرا انتظار کرو۔ میں اس کی صورت دیکھنے کے بعد اسے گولی ماروں گا۔ مسلح غنڈے ہوٹل کو چاروں طرف سے گھیرنے لگے۔ پنٹو اپنے باس کیکڑا کے ساتھ ہوٹل میں آ گیا۔ وہ ہوٹل دن کے وقت چاروں طرف سے کھلا رہتا تھا، رات کو ترپال سے ڈھانپ لیا جاتا تھا۔ پنٹو نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، پھر ایک میز پر سونیا کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ پہلے والی میز پر نہیں تھی، دوسری میز پر بیٹھی قہوہ پی رہی تھی، لیکن اچھی خاصی عمر والی لگ رہی تھی، جبکہ وہ 1 گھنٹے پہلے اسے نوخیز لڑکی کے روپ میں دیکھ کر گیا تھا۔ کیکڑا نے بھی ذرا فاصلے سے عمر رسیدہ سونیا کو دیکھا، پھر پنٹو سے کہا، ابھی تم نے کہا تھا کہ یہ نوخیز اور نوجوان ہے، خوبصورت دوشیزہ ہے، جبکہ یہ تو عمر میں ہماری ماں کے برابر ہے۔ پنٹو نے کہا، میں حیران ہوں، یہ ہوٹل میں بیٹھے ہی بیٹھے کیسے بوڑھی ہو گئی؟ شاید اس نے عارضی میک اپ کیا تھا، وہ میک اپ اتر گیا اور اب یہ اصلی روپ میں آ گئی ہے۔ کیکڑا نے ریوالور نکال کر سونیا کا نشانہ لیا، لیکن وہ میری مرضی کے بغیر گولی نہیں چلا سکتا تھا۔ اس نے کہا، خبردار سونیا، کوئی چالاکی نہ دکھانا، تمہارے چاروں طرف موت ہی موت ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھو اور چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھ لو۔ سونیا نے حکم کی تعمیل کی، دونوں ہاتھ میز پر رکھے، پھر آس پاس نظریں دوڑائیں۔ ہوٹل کے باہر چاروں طرف مسلح غنڈے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، تم کون ہو
اور مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ سپر ماسٹر کا حکم ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی گولی مارتی جائے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ میرے سامنے کرسی خالی ہے، آؤ بیٹھو، ہم دونوں مل کر گولی گولی کھیلیں گے۔ میرا مذاق نہ اڑاؤ، میں تمہیں گولی مارنا چاہتا ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں میری انگلیاں سیفٹی کیچ نہیں گھٹا رہی ہیں، ٹرائگر نہیں دبا رہی ہیں۔ پنٹو نے پوچھا، باس کیا واقعی آپ کی انگلیاں آپ کی مرضی کے مطابق حرکت نہیں کر رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہماری شامت آ گئی ہے۔ سونیا کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے دماغ میں ہے؟ کیکڑا گھبرا کر اونچی آواز میں بولا، کیا میرے دماغ میں کوئی ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور کانپ گیا۔ میں نے کہا، تم خاموش رہو گے لیکن میں تمہاری زبان سے بولتا رہوں گا، دیکھو اس طرح۔ میں نے اس کی زبان سے اونچی آواز میں غنڈوں سے کہا، میں تمہارا باس حکم دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ، میری اور سونیا کی دوستی ہو رہی ہے۔ وہ مسلح غنڈے وہاں سے جانے لگے۔ سونیا نے تعجب سے پوچھا، تم مجھ پر مہربان کیوں ہو گئے ہو؟ اس نے کہا، تمہارا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے اندر گھس کر مجھے مجبور کر رہا ہے، کیا مجھ سے دوستی کرو گی؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، کیا واقعی تمہارے دماغ میں کوئی ہے؟ میں نے اس کی زبان سے کہا، ہاں میں فرحات بول رہا ہوں۔ سونیا، تم نے تھوڑی دیر پہلے میرے وجود سے انکار کیا تھا، مجھے دشمن سمجھ کر سانس روک لی تھی، مجھے دماغ سے نکال دیا تھا۔ دیکھ لو میں کس طرح تمہاری جان بچا رہا ہوں۔ اس کیکڑے کے دماغ میں رہ کر میں نے تمام مسلح افراد کو یہاں سے بھگا دیا ہے۔ کیا اب بھی تم مجھے فرحات تسلیم نہیں کرو گی؟ پہلے وہ حیران سی تھی، پھر ہنسنے لگی۔ میں نے پوچھا، اب کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ پلیز مذاق نہ کرو، وہ کہنے لگی۔ میں مانتی ہوں تم نے برے وقت پر میری مدد کی ہے، تم بھی مان لو کہ میں کسی کی مدد کے بغیر مسلح دشمنوں کی ایسی کی تیسی کر دیتی ہوں، پھر بھی میں تمہاری شکر گزار ہوں، تمہیں دوست سمجھتی ہوں، لیکن تم فرحات بننے کا بچکانہ مذاق نہ کرو۔ جب تم اسے مذاق سمجھ رہی ہو تو پھر میں کسی کے سامنے خود کو فرحات نہیں کہوں گا، کیا مجھے دماغ میں آنے دو گی؟ مجھے افسوس ہے، میں نے تمہیں دوست سمجھا ہے، لیکن دوستی کے پہلے دن اتنا اعتماد قائم نہیں ہوتا کہ دوست کو گھر کے اندر بلا لیا جائے۔ کچھ یہ کہ تم دماغ کے اندر آنا چاہتے ہو، میں یقین دلاتی ہوں ہم بہترین دوست ثابت ہوں گے، ذرا صبر سے کام لو اور انتظار کرو۔ میں اپنی باتوں میں ضروری بات کہنا بھول گیا، اس کیکڑے نے یہاں آنے سے پہلے سپر ماسٹر کے ایجنٹ سے رابطہ قائم کیا تھا، وہ ایجنٹ بھی اپنے مسلح آدمیوں کے ساتھ آ رہا ہوگا۔ سپر ماسٹر کا حکم ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی گولی مارتی جائے۔ ویسے تو میں تمہیں اس کے مسلح آدمیوں سے بچا سکتا ہوں، جیسے کیکڑے کے آدمیوں سے بچایا ہے، لیکن کوئی چھپ کر تمہیں نشانہ بنا سکتا ہے۔ جو لوگ میری طاق میں رہتے ہیں موت ان کو طاق کر لے جاتی ہے۔ ویسے تم اچھے دوست ہو، دوسری بار دشمنوں کے ارادے سے آگاہ کر رہے ہو، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ ہم تو ہمیشہ سے ساتھ رہے ہیں۔ اوہ سوری، میں پھر فرحات کی حیثیت سے بول رہا ہوں، کیا کروں، مجبور ہوں، جو ہوں وہی بے اختیار کہہ دیتا ہوں۔ بہرحال میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہوں، لیکن کس طرح رہوں گا؟ تم سے ہزاروں میل دور ہوں، ابھی کیکڑے کی زبان سے بول رہا ہوں، کیا مجھ سے باتیں کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ رکھو گی؟ یہ کیکڑا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ جب تک تم جسمانی طور پر میرے پاس نہیں آؤ گے میں کسی معقول شخص کو اپنے ساتھ رکھوں گی، تم اس کے دماغ میں رہا کرو گے۔ یہ بتاؤ کب آ رہے ہو؟ مجھے زندگی حاصل کرنے کے بعد تمہارے ساتھ رہنے کی پہلی خوشی نصیب ہو رہی ہے۔ میں ابھی یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں، 24 گھنٹے کے اندر تم جہاں رہو گی میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اسی وقت سپر ماسٹر کے ایجنٹ کی آواز سنائی تھی، وہ ہوٹل کی طرف آتے ہوئے پوچھ رہا تھا، مسٹر کیکڑا، تم نے ابھی تک سونیا کو گولی نہیں ماری جبکہ یہ تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے؟ میں نے سونیا سے کہا، فکر نہ کرو، میں ایجنٹ کو کنٹرول کرتا ہوں۔ میں ایجنٹ کے اندر پہنچ گیا۔ کیکڑا نے مجھ سے نجات پاتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ دیے، سونیا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، میری ماں مجھے معاف کر دو، میں تمہارا وفادار بن کر رہوں گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ وہ نوجوان سونیا نظر آئی جسے پنٹو اور ہوٹل والے پہلے دیکھ چکے تھے۔ ہوٹل کا مالک مسلح غنڈوں کو دیکھ کر سہما ہوا ایک طرف بیٹھا تھا۔ نوجوان سونیا اپنے مخصوص انداز میں چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی، پھر کہنے لگی، کیا اتنی بڑی بستی میں یہی ایک ہوٹل ہے؟ مجھے گھوم کر یہیں آنا پڑا۔ ویسے میں سمجھتی ہوں تم دل والے ہو کہ اس خطرناک علاقے میں ہوٹل کھلا رکھتے ہو۔ وہاں جتنے لوگ تھے حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی بوڑھی سونیا کو کبھی جوان سونیا کو دیکھ رہے تھے۔ بوڑھی سونیا تھوڑی دیر تک سوالیہ نظروں سے آنے والوں کو دیکھتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر کہنے لگی،
तुम कौन हो? नौजवान सोनिया ने होटल के मालिक की तरफ से पलट कर देखा, फिर अपनी हमशक्ल को देखकर जरा हैरान हुई। फिर यकबारगी दोनों बाहें बूढ़ी सोनिया की तरफ फैलाकर आगे बढ़ते हुए बोली, अरे मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढती फिर रही हूं। वो गले लगने के लिए करीब आई। बूढ़ी सोनिया ने उसके एक हाथ की उंगली में अपनी उंगलियां डालकर कहा, बड़ी तेज तर्रार हो, लेकिन मेरी सूरत बना लेने से वो जहानत नहीं मिलेगी जो मुझे दुश्मनों से बचाए रखती है। तुमने मेरी जैसी जिंदा दिली दिखाने के लिए अपनी ये उंगलियां मेरे हवाले कर दी हैं। अब तो ये टूट कर ही मुझसे अलग होंगी। मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, तुम्हें क्या हो गया है? अपनी बेटी से पंजा लड़ा रही हो? दुनिया वाले क्या कहेंगे? अच्छा, तो तुम मेरी बेटी हो? फिर तो एक मां को सिर्फ उंगलियां नहीं, पूरे हाथ और पांव तोड़ने का भी हक है। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी हकीकत मालूम करूंगी। मैं सुपर मास्टर के एक एजेंट के अंदर था। वो एजेंट को देखकर कहने लगी, मेरे अजनबी दोस्त, जरा इस लड़की के दिमाग में जाओ और मुझे बताओ इसके इरादे क्या हैं। मेरे सामने दो सोनिया थीं। दोनों की आवाज और लबो लहजा एक जैसा था। यकसानियत के बावजूद सोच की लहरें उसी के दिमाग में जाएंगी जो असल होगी। इसकी वजह यह है कि नकल में कोई जर्रा बराबर ऐसी खामी होती है जो हमारी समझ में नहीं आती। सोच की कुदरती परवास किसी नक्काल के दिमाग में नहीं ठहरती, सीधी असल के पास पहुंचती है। मैं नौजवान सोनिया के दिमाग में आया। वो कहने लगी, क्या तुम ही फरहाद बनने वाले मस्खरे हो? मेरी जान, मेरी संजीदगी जितनी खतरनाक होती है, मेरी जिंदा दिली में उतना ही मस्खरापन होता है। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ, याद आया, तुम थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में आकर दोस्ती का दम भर रहे थे। चलो दोस्ती का सबूत दो और इस बनस्पति सोनिया को चक्कर दो और इसके इरादे मालूम करो। ये थोड़ी देर पहले मेरी नजरों में आई है। मुझे अपना असल लहजा नहीं सुनाएगी। इसके मौजूदा लहजे के जरिए मैं तुम्हारे ही दिमाग में आ जाऊंगा। बहरहाल अभी इसे चक्कर देता हूं, बाद में हम इसकी असलियत मालूम कर लेंगे। मैं एजेंट के दिमाग में वापस आकर उसकी जबान से कहने लगा, सोनिया, ये जवान लड़की जरा सरफिरी है। तुमसे इतनी मुतासिर है कि अक्सर ख्वाब में तुम्हें अपनी मां के रूप में देखती है। इसने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है। ये पैदाइशी तौर पर तुम्हारी हमशक्ल है। आईना देखती है तो खुद को जवान सोनिया और तुम्हें अम्मा जान कहती है। ये मेंटल केस है, किसी की आलायकार नहीं है। बूढ़ी सोनिया ने उंगलियों पर अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। उसका हाथ छोड़कर कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आता कि यह पैदाइशी तौर पर मेरी हमशक्ल है और किसी की आलायकार नहीं है। मुझे बताओ इसके माँ बाप कौन हैं और ये कहाँ की रहने वाली है? सोनिया ने कहा, ख्याल खानी करने वाले ने मेरे मुताल्लिक सब कुछ सच कहा है, लेकिन यह झूठ है कि मैं सरफिरी हूं। मेरी प्यारी अम्मा, तुमसे मोहब्बत करना क्या पागलपन है? तुम इससे कुछ न पूछो। मेरे साथ तन्हाई में कहीं चलो, मैं सबके सामने अपनी असलियत नहीं बताऊंगी। बूढ़ी सोनिया ने कहा, मेरी नादान बच्ची, तुम जहां कहोगी वहां चलूंगी, लेकिन याद रखो, तुम्हारी कोई भी चालाकी एक हिमाकत साबित होगी। मैंने कहा, फिक्र ना करो, मैं इस दोशीज़ा के दिमाग में मौजूद रहूंगा। इसे चालाकी दिखाने का मौका ही नहीं दूंगा। वो कहने लगी, मेरे अजनबी दोस्त, इस खुशफहमी में ना रहो कि मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं। हो सकता है तुम्हारा इससे पहले ही गठजोड़ हो चुका हो। हमारा ख्याल खानी करने वाला आर्मर बाबा साहब के इदारे में मसरूफ है। वो आ गया था। वो आएगा तो तुम्हारे दिमाग में पहुंचकर असलियत मालूम कर लेगा। फिलहाल तुम सुपर मास्टर के एजेंट को यहां से जाने दो, मैं जा रही हूं। वो सोनिया के साथ जाने लगी। कमबख्त ऐसी बातें कर रही थी जैसे सचमुच आर्मर और बाबा साहब के इदारे से उसका ताल्लुक हो। मैंने एजेंट से पूछा, क्या तुम जानते हो ये ख्याल खानी करने वाला पूरी फौज को किस तरह आपस में मारने मरने पर मजबूर कर देता है? वो गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों के सामने कभी दुश्मन बनकर नहीं आऊंगा। दानिशमंदी यही है। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। सुपर मास्टर से कहना, सोनिया लोहे का चना है, जब भी चबाएगा दांत टूट जाएंगे। केकड़ा और एजेंट अपने मुसल्ला आदमियों के साथ चले गए। मैं सोनिया के पास आ गया। उसने सांस रोक ली। चंद सेकंड्स के बाद मैंने फिर उसके पास पहुंचते ही कहा, देखो, सांस ना रोकना, मैं तुम्हारा फरहाद नहीं, तुम फिर मस्खरा समझोगी। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैं दोस्त नहीं पालती। चलो छुट्टी करो। उसने सांस रोकी तो मैं बाहर निकल गया। फौरन ही पिंटू के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे उधर दौड़ाया जहां वो बूढ़ी बनस्पति सोनिया को ले गई थी।
پتہ چلا ان دونوں کے پیچھے کچھ مسلح افراد چھپ چھپ کر جا رہے تھے۔ پنٹو نے میری مرضی کے مطابق راستہ بدلا، پھر ان کے پاس پہنچ گیا۔ دونوں سونیا کا تعاقب کرنے والوں میں سے ایک نے گھور کر اسے دیکھا، پھر کہا، پنٹو، تم جانتے ہو ہم کون ہیں اور کتنے خطرناک ہیں؟ پھر مرنے کے لیے کیوں آ گئے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں بتانے آیا ہوں کہ ادھر میدان کی طرف سونیا جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ دونوں عورتیں سونیا ہیں۔ دوسرے نے ڈانٹ کر کہا، ہم یہ بھی جانتے ہیں، اپنی خوش نصیبی سے فائدہ اٹھا کر بھاگ جاؤ، کیونکہ ہم تمہیں گولی مار کر فائرنگ کی آواز اس جوان سونیا کو نہیں سنانا چاہتے۔ میں نے پنٹو کو وہاں سے بھگا دیا۔ تعاقب کرنے والوں میں سے دو کی آوازیں سن چکا تھا، تیسرے چوتھے بھی آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ بولتے جا رہے تھے۔ میدان کے پاس ایک ٹوٹا ہوا لکڑی کا مکان تھا۔ سونیا پتہ نہیں کس طرح اس معمر سونیا کو باتوں میں لگا کر وہاں سے لے گئی تھی۔ تعاقب کرنے والوں نے اس شکستہ مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک نے کہا، سونیا تمہارے محافظ پہنچ گئے ہیں، تم خیریت سے ہو نا؟ اس مکان کے اندر کیا ہو رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ سونیا نے اسے وہاں سے لے جا کر پوچھا تھا، بوڑھی مینا، اب بولنا شروع کرتے، تو کس تنظیم کے لیے سونیا بن کر پھر رہی ہے؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، مجھے بوڑھی نہ سمجھنا، میں نے بڑھاپے کا خول چڑھایا ہوا ہے، میرے مقابلے میں آنے والے مرد اپنے پیروں سے واپس نہیں جاتے۔ تو کیا چیز ہے؟ تو نے مجھے تنہائی میں گفتگو کرنے کے لیے کہا، تب ہی میں سمجھ گئی تھی کہ تیری شامت آ گئی ہے۔ سونیا نے ایک ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تو میری انگلیاں توڑنا چاہتی تھی؟ اس نے مسکراتے ہوئے سونیا کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں، پھر اس کے ساتھ ہی مسکراہٹ بجھ گئی۔ سونیا نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ایک جھٹکے سے اس کی انگلیاں موڑتی تھیں۔ وہ تکلیف سے کراتے ہوئے دوسرا داؤ استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن مڑی ہوئی انگلیوں پر اور دباؤ پڑا تو اس کی چیخیں نکلنے لگیں۔ سونیا نے کہا، میں مانتی ہوں تم نے بڑھاپے کا خول چڑھایا ہوا ہے، تم جوان اور شہزور ہو، لیکن پھر بھی جوانی میں انگلیاں ٹوٹ جائیں گی تو کسی یار کا ہاتھ کیسے پکڑو گی؟ چیخنا بند کرو۔ میں سونیا نہیں ہوں۔ سونیا میں ہوں، تم کیسے ہو سکتی ہو؟ جلدی سے اپنی اصلیت بتاؤ۔ مجھے میلوڈی کہتے ہیں۔ یہ کوئی نام نہیں ہے، تم رک رک کر جواب دو گی اور سمجھو گی کہ تمہارا کوئی داؤ چل گیا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اسی وقت باہر سے گھیرنے والوں نے میلوڈی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سونیا تمہارے محافظ پہنچ گئے ہیں، تم خیریت سے ہو نا؟ وہ خیریت سے نہیں تھی، انگلیاں ٹوٹنے والی تھیں، شدید تکلیف کے باعث جواب بھی نہیں دے سکتی تھی۔ سونیا نے کہا، تم اسی لیے رک رک کر بول رہی تھیں، تمہیں معلوم تھا کہ چمچے یہاں پہنچنے والے ہیں، بہرحال پہلے انہیں جواب دو کہ کوئی آئے گا تو تم اسے زندہ نہیں ملو گی۔ وہ جواب دینے کے بجائے چیخنے لگی۔ سونیا اس کی چالاکی سمجھ گئی، اس طرح وہ اپنے ساتھیوں کو یہ جتانا چاہتی تھی کہ وہ مصیبت میں ہے۔ سونیا نے فوراً بلند آواز سے کہا، تم یہ چیخیں سن رہے ہو؟ میں نے سونیا بننے والی اس جوان چھوکری کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، ابھی اور دردناک چیخیں سنائی دیں گی۔ تم لوگ باہر رہو، جب تک میں سگنل نہ دوں کوئی اندر نہ آئے۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک جھٹکا دیا، ہڈیوں کی ہلکی سی کڑکڑاہٹ سنائی دی، میلوڈی کے حلق سے دردناک چیخیں نکلنے لگیں۔ باہر کھڑے ہوئے مسلح افراد خوش ہو رہے تھے۔ میں نے پریشان ہو کر سونیا کے دماغ تک چھلانگ لگائی، اس نے سانس روک لی۔ میں مطمئن ہو کر ایک مسلح شخص کے دماغ میں آ گیا، پھر کہنے لگا، سونیا تم نے سانس روک کر بتا دیا ہے کہ عذاب میں کون مبتلا ہے، اب میں تمہیں گھیرنے والوں کو ختم کر رہا ہوں۔ تمہیں گولیوں کی آوازیں سنائی دیں گی، لیکن کوئی گولی تمہاری طرف نہیں آئے گی۔ میں نے اپنے آلائے کار کے ذریعے فائرنگ شروع کرا دی، اسے دوڑاتا ہوا شکستہ مکان کے چاروں طرف لے گیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 ہلاک ہوئے، باقی 2 میں سے ایک چھپ گیا۔ دوسرے نے میرے آلائے کاروں کے پاؤں میں گولی مار کر پوچھا، کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ تم نے ہمارے 2 آدمی مار دیے ہیں۔ وہ گولی لگتے ہی لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور کہنے لگا، الو کے پٹھے، جب ایک کو سونیا بنا کر لائے ہو تو اس کے پیچھے خیال خانی کرنے والے لازماً آئیں گے۔ تم لوگ اتنی سی بات بھول گئے تھے، میں یاد دلا رہا ہوں، مجھے گولی مار دو ورنہ میں تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک گولی آ کر اسے لگی، وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں گولی مارنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے چھپنے والے ساتھی کو آواز دیتے ہوئے کہنے لگا، ارے اب چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے مار ڈالا ہے، باہر آ جاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے باہر آ کر کہنے لگا، کم وقت پاگل ہو گیا تھا، ہمارے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس کے ساتھی نے رائفل سے نشانہ لیتے ہوئے کہا، پاگل تو میں بھی ہو گیا ہوں، یہ دیکھو، اور دیکھتے ہی چل بسو۔ اس نے باہر نکلنے والے کو بھی گولی مار دی۔ میں نے اس کی زبان سے بلند آواز میں کہا،
سونیا، یہ 5 تھے، 4 ختم ہو گئے، میں 5ویں کی زبان سے بول رہا ہوں۔ تم کبھی وقت ضائع نہیں کرتی ہو، منٹوں میں فیصلہ کرتی ہو۔ جس عورت کو تم نے عذاب میں مبتلا کیا ہے، اب اس کا دماغ کمزور ہو چکا ہوگا۔ میں اس کے اندر کی تمام باتیں تمہیں فوراً بتا دوں گا۔ مجھے اپنے پاس آ کر اس کی آواز سننے دو۔ اس نے مکان کے اندر سے کہا، تم آ سکتے ہو۔ میں نے 5ویں کو خودکشی کرائی، پھر سونیا کے پاس پہنچا۔ اس نے سانس نہیں روکی، میلوڈی سے کہنے لگی، اب تم نے زبان نہ کھولی تو دوسرے ہاتھ کی بھی چاروں انگلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے دوسرے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ میلوڈی تڑپ کر کہنے لگی، میں بولتی ہوں، میرا ہاتھ چھوڑ دو، میں بول رہی ہوں۔ میرا نام جینیفر جانسن ہے، میں درد بھری آواز میں گاتی ہوں، اسی لیے سب مجھے میلوڈی کہتے ہیں۔ میں نے اس کے اندر پہنچ کر کہا، تم تنظیم والی ہو؟ ہاں، میں تنظیم والی ہوں۔ پھر چونک کر کہنے لگی، نہیں، تم میرے اندر نہیں آ سکتے، میں 5 منٹ تک سانس روک لیتی ہوں، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ میں نے اس کی زبان روک دی، پھر اس کی زبان سے کہا، سونیا باہر اس کے جو مددگار آئے تھے ان کا تعلق تنظیم والوں سے تھا۔ اگر یہ سیدھی طرح سونیا بننے کا مقصد بیان نہ کرے تو دوسرے ہاتھ کی انگلیاں بھی توڑ دو، جب تک میں اس کے چور خیالات پڑھتا رہوں گا۔ وہ کہنے لگی، تم سن رہی ہو میلوڈی؟ کیا دونوں ہاتھوں سے اپاہج ہونا چاہو گی؟ میں صرف 3 تک گنتی گن رہی ہوں، اس کے بعد تم ہوگی اور تمہاری چیخیں۔ وہ تڑپ کر کہنے لگی، میں بتا رہی ہوں، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ اگر نہیں بتاؤں گی تو وہ میرے چور خیالات پڑھ رہا ہے، میں کوئی بات چھپا نہیں سکوں گی۔ پھر وہ کہنے لگی، تنظیم کے سربراہوں نے سپر ماسٹر سے اپنے چند مطالبات منوانے کے لیے ایک پلان تیار کیا تھا۔ وہ پارس کو ٹریپ کر کے اپنے ملک کے قید خانے میں پہنچانا چاہتے تھے۔ اب یہ اندیشہ نہیں تھا کہ فرات بیٹے کی رہائی کے لیے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کے ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ ماسکو میں رہنے والے ایک تنظیمی جاسوس نے بڑے یقین سے یہ اطلاع تنظیم والے حکام تک پہنچائی تھی کہ تاتیانا نے سونیا کو ہلاک کر دیا ہے، اور ماسک مین سونیا کی ہلاکت کو ابھی دنیا والوں سے چھپا رہا ہے۔ تنظیم والے حکام کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ ایک تو فرحات مر چکا تھا، دوسرا یہ کہ جب تک ماسک مین سونیا کی ہلاکت کو کسی حکمت عملی کے باعث چھپاتا، تب تک وہ ڈمی سونیا سے بہت بڑا کام لے سکتے تھے۔ سونیا نے میلوڈی سے پوچھا، وہ تم سے کیا کام لے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی، 3 دن کے بعد شیبا کی برسی ہے، پارس اپنی ماں کی قبر پر پھول چڑھانے آ سکتا ہے، بشرطیہ کہ سونیا بھی اس کے ساتھ وہاں جانے کے لیے راضی ہو جائے۔ وہ سونیا کو اپنی ماں کہتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے، اس لیے میں اس کے اندر مرحوم ماں شیبا کے لیے جذبات ابھارنے جا رہی ہوں۔ تم پارس سے ملنے کہاں جا رہی ہو؟ مجھے 12 گھنٹے پہلے بتایا گیا ہے کہ پارس روم میں ہے۔ تم اس سے کیسے ملو گی؟ آج رات ایک ہیلی کاپٹر مجھے یہاں سے روم پہنچائے گا۔ سونیا نے ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا، 15 منٹ میں میرے لیے ایک ہیلی کاپٹر آنے والا ہے۔ میں بھی اپنے بیٹے سے ملنے روم جا رہی ہوں۔ تمہارے پاس ٹرانسمیٹر تو ہوگا؟ اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک ٹرانسمیٹر نکالا۔ سونیا نے کہا، اپنے خاص آدمی سے رابطہ قائم کرو، اس سے کہو کہ سونیا بننے والی نوجوان لڑکی اس مگلروں کے ساتھی تھی، اس کے لیے ایک ہیلی کاپٹر آیا ہے۔ اس سے پہلے اس لڑکی کے آدمیوں سے سخت مقابلہ ہوا تھا، نتیجے میں تمہارے اور اس کے آدمی مارے گئے ہیں۔ تم اس لڑکی کو زخمی کر کے اس کے ہیلی کاپٹر میں لے جا رہی ہو، راستے میں اسے مار ڈالو گی، پھر روم پہنچ کر اپنے خاص آدمیوں سے رابطہ قائم کر لو گی۔ وہ ایک ہاتھ سے ٹرانسمیٹر آپریٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، سونیا، میں کوڈ ورڈز بتا رہا ہوں، تم میلوڈی بن کر ٹرانسمیٹر پر گفتگو کرو، میں تمہاری گفتگو کے دوران اسے بولنے نہیں دوں گا۔ اس نے یہی کیا۔ مقدونیہ میں میلوڈی کا جو خاص آدمی تھا اس سے گفتگو کی۔ اس دوران فرانسیسی حکومت کی طرف سے سونیا کے لیے ہیلی کاپٹر پہنچ گیا تھا۔ سونیا نے ٹرانسمیٹر کو بند کیا، پھر میلوڈی کی گردن کو گرفت میں لے کر کہا، تیزی سے چلو اور ہیلی کاپٹر میں جا کر بیٹھو، اس طرح تم زندہ رہو گی۔ وہ سہمی ہوئی تھی، کہنے لگی، تم نے میرے خاص آدمی سے کہا ہے کہ جوان سونیا جو ایک عام سی لڑکی ہے اور اس مگلروں سے تعلق رکھتی ہے، اسے تم راستے میں کہیں مار ڈالو گی۔ اس کا مطلب ہے مجھ سے پیچھا چھڑا لو گی۔ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ کیا تم نے سر پر کفن باندھ کر سونیا کا میک اپ نہیں کیا تھا؟ ہاں، میں جانتی تھی بازی پلٹ جائے گی تو مجھے موت ملے گی، لیکن اب موت کو سامنے دیکھ کر زندگی کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ وہ باتوں میں وقت ضائع کر رہی تھی۔ میں اسے جبراً چلاتا ہوا شکستہ مکان کے باہر لایا۔ وہ جانے سے انکار کر رہی تھی۔ میں نے اسے ہیلی کاپٹر میں بٹھا دیا۔ سونیا نے اندر آ کر سلائڈنگ دروازے کو بند کیا، پائلٹ کو پرواز کرنے کے لیے کہا اور تاکید کی کہ وہ منہ سے آواز نہ نکالے۔ ایک خیال خانی کرنے والا اجنبی میلوڈی کے اندر موجود ہے۔
میں نے میلوڈی کی زبان سے کہا، سونیا میں دوست ہوں، تمہارے کام آ رہا ہوں، اور تم پائلٹ کو مجھ سے محتاط رہنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ تمہاری دوستی مجھ سے ہے، پائلٹ سے نہیں۔ پھر ایک دن میں دوستی مستحکم نہیں ہوتی۔ اگر تم سمجھدار ہو تو بحث نہ کرو، دوستی کا ثبوت دیتے رہو۔ ہیلی کاپٹر پرواز کرنے لگا تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کب مجھ پر اعتماد کرو گی؟ جب تمہارے متعلق معلومات حاصل ہوں گی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور اچانک ٹیلی پیتھی کے آسمان سے کس طرح ٹپک پڑے ہو۔ فار گاڈ سیک، ابھی اپنے متعلق کچھ نہ کہنا، پہلے میلوڈی کے بچپن سے لے کر اب تک کی تمام اہم باتیں معلوم کرو۔ یعنی تم تنظیم والوں کی میلوڈی بن کر وہاں جاؤ گی اور پارس کو شیبا کی خبر پر پھول چڑھانے کے لیے اس کی برسی پر لے جاؤ گی؟ تم خطرناک حد تک پلان میکر ہو۔ تمہاری ذات سے میری دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں تمہارا کچا چٹھا معلوم کر لوں گی، فی الحال میلوڈی کی ہسٹری معلوم کرو۔ میں معلوم کرنے لگا۔ ہیلی کاپٹر روم کی سمت پرواز کر رہا تھا۔ یوگوسلاویا سے اٹلی قریب ہے، پھر بھی 4 گھنٹے کا سفر ہے۔ میں نے 1 گھنٹے بعد سونیا سے کہا، میں اس عورت کے سلسلے میں چھوٹی بڑی تمام اہم باتیں معلوم کر چکا ہوں، لیکن 2 باتیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ ایک تو یہ کہ میلوڈی کا چہرہ پلاسٹک سرجری سے پہلے کیسا تھا۔ اس کے پاس اپنی پہلے چہرے والی تصویر موجود نہیں ہے، اس کے دوسرے سامان میں ہے جسے یہ مقدونیہ میں چھوڑ کر آئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ تنظیم والے ملک میں جن اعلیٰ فوجی افسران اور حکومت کے عہدیداران سے ملتی آئی ہے اور جن سماجی شخصیات سے اس کی شناسائی ہے، ان کے چہروں کو تم وہاں جا کر کیسے پہچانو گی؟ سونیا نے کہا، یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں ایسے معاملات سے نمٹ لوں گی۔ تم میلوڈی کی ہسٹری بیان کرو۔ میں اسے ایک ایک بات تفصیل سے بتانے لگا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آرمر ایسے وقت سونیا کے دماغ میں پہنچ گیا ہے۔ وہ آرمر سے کہہ رہی تھی، ایک خیال خوانی کرنے والا اجنبی بار بار میرے کام آ رہا ہے۔ پہلے وہ خود کو فرحات کہہ رہا تھا، جب میں نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ محض دوستی کا دم بھرنے لگا، اور اس میں شبہ نہیں کہ اس نے مشکل مراحل میں میری بڑی مدد کی ہے۔ آرمر نے تعجب سے پوچھا، آخر یہ بہروپیہ کون ہو سکتا ہے؟ اسے ہم بے نقاب کریں گے۔ فی الحال ایک کام کرو، ابھی میں اس اجنبی خیال خوانی کرنے والے کو اپنے دماغ میں بلا رہی ہوں۔ وہ میرے پاس آئے گا تو تم میلوڈی کے دماغ میں چلے جانا، اسے کم از کم 8 گھنٹے کے لیے گہری نیند سلا دینا، اور اس کے دماغ میں یہ نقش کر دینا کہ کوئی بھی سوچ کی لہر اسے بیدار کرنا چاہے تو وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے بیدار نہ ہو۔ تم میلوڈی کے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ ہمارا پائلٹ اسے پیرس لے جائے گا، اسے وہاں چھپا کر رکھا جائے گا۔ تم وقتاً فوقتاً میری ضرورت کے مطابق اس کے دماغ سے معلومات حاصل کرتے رہو گے، اور وہاں کے تمام فوجی افسران وغیرہ کے دماغوں میں جا کر معلوم کرو گے کہ میلوڈی سے کس کی جان پہچان ہے اور کس سے گہری شناسائی ہے۔ میلوڈی کے رشتہ داروں کے پاس بھی جاؤ گے۔ کوشش کرو گے کہ میرے تنظیم والے ملک کے پہنچنے سے پہلے ان تمام متعلقہ افراد کی تصویریں کسی ذریعے سے مجھ تک پہنچ جائیں۔ وہاں پہنچنے پر پہلے میں تصاویر کو ذہن نشین کروں گی، پھر ان کا سامنا کروں گی۔ میں کوشش کروں گا کہ متعلقہ افراد کی تصویر پہلے ہی تمہارے پاس پہنچ جائیں۔ اس اجنبی کو اپنے پاس بلاؤ۔ سونیا نے میلوڈی کو دیکھتے ہوئے مجھے مخاطب کیا، اجنبی دوست، تم نے بڑی اہم معلومات فراہم کی ہیں، میلوڈی کو آرام کرنے دو، تم میرے دماغ میں آؤ۔ میں نے خوش ہو کر اس کے دماغ میں پہنچتے ہوئے کہا، میری خوش نصیبی ہے کہ تم نے اپنے پاس بلایا ہے۔ کیوں ناشکری کرتے ہو؟ آج کئی بار آ چکے ہو۔ ایسا بھی کیا آنا کہ جب چاہتی ہو سانس روک کر باہر پھینک دیتی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ہمیشہ عزت سے آنا، اور عزت سے جانا چاہتے ہو تو اپنی اصلیت نہ چھپاؤ۔ یوں کہو کہ میں محبت سے آیا کروں اور محبت سے جایا کروں، کیونکہ میری محبت امر ہے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی محبت کسی نہ کسی صورت میں رہ جاتی ہے۔ یہ تمہاری میری سچی محبت کا کرشمہ ہے کہ میں موت کے بعد بھی زندہ ہوں۔ دنیا کہتی ہے فرحات مر چکا ہے، اب کبھی اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا، لیکن میں تمہارے پیار کی کشش میں چلا آیا ہوں۔ او خدایا، تم پھر بکواس کرنے لگے ہو؟ میں تمہیں کیا سمجھوں؟ تم نے پہلی بار میرے دماغ میں آ کر پرنس ٹیگر کی باتیں سنی تھیں، اسے بھی فرحات بننے کا خبت ہے۔ تم بھی اس مرض میں مبتلا ہو کہ محبت ایک بیماری ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، میں آج بھی اس مرض میں مبتلا ہوں۔ تم میرے ایک ایک سوال کا جواب دو۔ پہلا سوال ہے، کیا تم کسی مینٹل ہسپتال یا پاگل خانے میں رہ چکے ہو؟ تم مجھے پاگل کیوں سمجھتی ہو؟ صرف میرے اس سوال کا جواب دو۔ میں کسی پاگل خانے یا مینٹل ہسپتال میں نہیں تھا۔ دوسرا سوال ہے، کیا پاگل کبھی خود کو پاگل کہتا ہے؟
دیکھو تم اپنے سوالات سے گھیر کر مجھے پاگل ثابت، وہ میری بات کاٹ کر کہنے لگی۔ صرف سوال کا جواب دو۔ تمہارے سوال کی ایسی کی تیسی میں جواب دوں گا کہ پاگل کبھی خود کو پاگل نہیں کہتا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں پاگل ہوں اور خود کو پاگل نہیں سمجھ رہا ہوں۔ اچھا، ایک اہم سوال ہے، سپر ماسٹر کے پاس کتنے خیال خوانی کرنے والے ہیں؟ جب میں زندہ تھا، میرا مطلب ہے کہ عارضی موت سے قبل میڈونا نامی ایک عورت سپر ماسٹر کی خیال خوانی کرنے والی تھی، اور ایک شخص تھا جو پراسرار بن کر رہتا تھا، اس کا نام مجھے معلوم نہیں ہے۔ آج تمہارے پاس آ کر پرنس ڈیگر کا نام معلوم ہوا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جب تم زندہ تھے اس وقت بھی خیال خوانی کرنے والے 2 ڈیگر تھے، وہ ہم پر ظاہر نہیں تھے۔ تمہاری عارضی موت کے بعد، ارے ہاں، یہ عارضی موت کیا ہوتی ہے؟ میں جواب سوچنے لگا۔ اسی وقت پرنس ڈیگر کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، سونیا یہ پاگل کون ہے؟ سونیا نے پوچھا، تم کب آئے؟ میں تو آتے ہی تمہیں مخاطب کرتا ہوں، لیکن تمہارے دماغ میں دوسری آواز سن کر حیران رہ گیا۔ یہ کہہ رہا تھا پہلے کبھی زندہ تھا، پھر عارضی موت مر گیا۔ آخر یہ مردہ کون ہے، اور مردہ ہے تو کیسے بول رہا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ عجیب و غریب چیز ہے، یا تو بہت معصوم اور مظلوم ہے، کسی نے اس خیال خوانی کرنے والے پر تنویمی عمل کیا ہے، اس کے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں نقش کر دی ہیں، یا پھر یہ بہت بڑا مکار ہے۔ پرنس ڈیگر نے کہا، تمہاری آخری بات درست ہے۔ مجھے کل پتا چلا کہ سپر ماسٹر کے پاس صرف ہم 2 ٹیگر نہیں ہیں، کوئی اور بھی خیال خوانی کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے 1 ہو، 2 ہوں، یا 10 ہوں۔ سونیا نے کہا، یہ خبر تشویشناک ہے۔ اس کے پاس ٹرانسفارمر مشین تھی، پتہ نہیں اس نے کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کیے ہوں گے۔ ویسے تمہیں کیسے علم ہوا؟ 2 دن سے میں تمہارے ساتھ مصروف تھا، اور دوسرا ڈیگر بیمار پڑا ہوا تھا۔ پھر وہ کون تھا جو انسان نما روبوٹ کے دماغ میں رہ کر میڈونا کو پیرس سے روم پہنچانا چاہتا تھا؟ وہ کہنے لگی، یہ انسان نما روبوٹ والی بات مجھے معلوم نہیں ہے، میں بعد میں معلوم کر لوں گی۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ ایک نیا خیال خوانی کرنے والا بھی ہے جو سپر ماسٹر کے لیے میڈونا کو اغوا کرنا چاہتا تھا، پرنس ڈیگر نے کہا، اور وہ نیا خیال خوانی کرنے والا ابھی تمہارے دماغ میں موجود ہے۔ میں نے غصے سے کہا، تم بکواس کر رہے ہو، میں سپر ماسٹر کا خیال خوانی کرنے والا نہیں ہوں۔ میں سپر ماسٹر ماسک مین، تنظیم والے ملک اور دوسری تمام خطرناک تنظیموں کا دشمن تھا، دشمن ہوں اور دشمن رہوں گا۔ سونیا، تم اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ میں کوئی نادان بچی نہیں ہوں، کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ تم یہ بتاؤ، جب ہم نے تمام ٹرانسفارمر مشینوں کو تباہ کیا تو اس سے پہلے سپر ماسٹر کو درجن بھر ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرنے کا کتنا موقع ملا ہوگا؟ میں نے کہا، ہاں بے شک اسے کافی موقع ملا ہوگا۔ اب بتاؤ، کیا اس نے اپنے کسی خیال خوانی کرنے والے پر تنویمی عمل نہیں کرایا ہوگا؟ اس عمل کے ذریعے اس کی پچھلی زندگی بھلاتی ہوگی، جسے برین واشنگ کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے کی برین واشنگ کیوں کرائے گا؟ اس لیے کرائے گا کہ اس کے دماغ میں فرحات کی ہسٹری بھر دے گا۔ وہ بیچارہ عمل کے بعد خود کو دوبارہ زندگی حاصل کرنے والا فرحات سمجھے گا۔ دیکھو دیکھو، یہ تم مجھے کہہ رہی ہو؟ تو پھر سیدھی طرح بتا دو تم کون ہو۔ مگر تم کیا بتاؤ گے؟ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ تم تنویمی عمل کے پابند ہو یا پھر بہت بڑے مکار ہو، دونوں ہی صورتوں میں ہمارے لیے خطرناک ہو۔ ابھی 6 گھنٹے سے تمہارے کام آ رہا ہوں، تمہارے دشمنوں کو جہنم میں پہنچاتا رہا ہوں۔ کیا تم میری محبت اور دوستی کو نہیں سمجھو گی؟ محبت اور دوستی مکاری سے بھی ہوتی ہے۔ پرنس ڈیگر، میں اس اجنبی کو بھگا رہی ہوں۔ مجھے افسوس ہے، سانس روکنے سے تم بھی نکل جاؤ گے۔ ہماری ملاقات پھر کسی وقت ہوگی۔ سونیا ٹھہرو، ابھی سانس نہ۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے سانس روک لی۔ میں باہر نکلا، پھر میلوڈی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس کے اندر رہ کر سونیا سے کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن وہ بے ہوشی کی حد تک نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے اسے آواز دی، میلوڈی، اتنی جلدی کیسے سو گئی؟ پھر میری سمجھ میں آیا کہ وہ سوئی نہیں، سلائی گئی ہے۔ اس کی 4 انگلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ تکلیف سے پریشان تھی۔ بھرپور طبی امداد ملنے اور انگلیوں پر پلاسٹر چڑھانے کے بعد اسے نیند کی دوا دے کر سلایا جا سکتا تھا۔ میڈیکل ایڈ سے پہلے یوں گہری نیند نہیں آ سکتی تھی۔ ہاں، مگر ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایسا ممکن تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا، یہ سونیا کی چال تھی۔ اس نے مجھے میلوڈی سے دور کر دیا تھا، دوسرے لفظوں میں خود کو مجھ سے دور لے گئی تھی۔ اب میں اس کی مصروفیات کو دیکھ سکتا تھا، نہ سمجھ سکتا تھا،
اور نہ کسی ذریعے سے سمجھ سکتا تھا کہ تم مجھے فرات تسلیم نہیں کرتی۔ نہ صحیح، کم از کم دوست مان لو، میں دشمن نہیں ہوں۔ مگر پرنس ڈیگر کی باتوں میں وزن تھا۔ پتہ نہیں سپر ماسٹر نے کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو چھپا کر رکھا ہوگا، ان میں سے ایک میں ہوں۔ میں اپنوں سے دور، بہت دور، گھنے جنگل کے اس کاٹیج میں تنہا تھا۔ بہت دیر سے اپنے بستر پر پلتھی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے پیروں کو سیدھا کیا، پھر افسوس کرتے ہوئے سوچنے لگا۔ پچھلی رات سے اب تک آلا بی بی، رسونتی، علی تیمور اور سونیا کے پاس جاتا رہا، ہر ممکن طریقے سے اپنی حیات نو کا یقین دلاتا رہا، لیکن کسی نے یقین نہیں کیا۔ میں ان کے برے وقتوں میں کام آتا رہا۔ ایک آلا بی بی کو موت کے پنجے سے نہ بچا سکا، ورنہ رسونتی اور علی تیمور کو سرحد پار کرایا، سونیا کے دشمنوں کو آپس میں لڑنے پر مجبور کیا، لیکن طرح طرح سے دوست بننے کا ثبوت دینے کے باوجود دشمن سمجھا جا رہا ہوں۔ اتنی مایوسی کے بعد بھی امید کی ایک کرن تھی۔ رسونتی اور علی تیمور سمجھ رہے تھے کہ سرحد پار کرتے وقت آرمر نے ان کی مدد کی ہے۔ اگر میں ان سے کہتا کہ میں نے آرمر بن کر انہیں دشمنوں سے نجات دلائی ہے تو وہ یہ بات آرمر سے پوچھتے۔ وہ جواب دیتا کہ سرحد پار کرتے وقت وہ ان کے پاس نہیں تھا، تب انہیں میرے خلوص اور تعاون کا یقین ہوتا۔ میں پھر ایک بار قسمت آزمانے کے لیے رسونتی کے پاس گیا۔ اب اسے بخار نہیں تھا، وہ علی کے ساتھ ایک چارٹرڈ طیارے میں پیرس کی طرف جا رہی تھی۔ اگرچہ بخار نہیں تھا، تاہم کمزوری تھی، میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت علی تیمور اس سے کہہ رہا تھا، ماما میرے پاس انکل آرمر موجود ہیں، جب آپ کو پچھلی زندگی یاد آئے گی تو انکل آرمر بھی یاد آ جائیں گے۔ یہ نہایت ہی شریف اور سچے انسان ہیں، کسی خاتون کی اجازت کے بغیر اس کے دماغ میں نہیں جاتے۔ یہ آپ سے ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ انہیں آنے کی اجازت دیں گی؟ رسونتی نے کہا، ٹھیک ہے، انہیں آنے دو۔ دوسرے ہی لمحے میں آرمر نے آ کر سلام کیا، پھر کہا، مادام ایک خیال خانی کرنے والا کچھ عجیب قسم کا آدمی ہے، یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے یا دشمن۔ ابھی علی نے بتایا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے پاس بھی آ چکا ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں، وہ میرے دماغ میں آ کر خود کو فرات کہہ رہا تھا۔ آرمر نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، وہ تھوڑی دیر پہلے سونیا کے پاس جا کر بھی یہی کہہ رہا تھا۔ طرح طرح سے وہ خود کو فرات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویسے آپ نے اسے بالکل قریب سے دیکھا ہے، کیا اس نے آپ سے کوئی زیادتی کی تھی؟ آرمر کے اس سوال سے رسونتی کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ مجھے شوہر کی حیثیت سے نہیں پہچانتی تھی، بیٹے کو اور تمام رشتوں کو بھول گئی تھی، لیکن میں نے محبت سے جو زیادتی کی تھی وہ اسے یاد آ رہی تھی۔ جب بھی میرے پیار کا انداز یاد آتا تو یوں لگتا جیسے یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہو۔ میں اجنبی ہوں مگر پیار میں بالکل اپنا ہوں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر آرمر سے کہنے لگی، اس نے کوئی زیادتی نہیں کی، میرا دل کہتا ہے وہ دشمن نہیں ہے، اگر ہوتا تو مجھے بڑی آسانی سے اغوا کر کے سپر ماسٹر یا کسی بھی دشمن کے پاس پہنچا دیتا۔ علی نے اسے وارننگ دی کہ ہمارے پیچھے ہرگز نہ آئے۔ وہ بیچارہ درخت پر بیٹھا رہ گیا، میرے دماغ میں بھی نہیں آیا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، فوجیوں سے چھپ رہا تھا۔ یہ سوچ کر ندامت ہوتی ہے کہ ہم اسے دشمنوں کے درمیان چھوڑ آئے ہیں۔ مادام، کیا آپ اس سے متاثر ہیں؟ جو شخص نقصان نہ پہنچائے، تنہا دشمنوں میں گھر جائے، کیا اس کے لیے ہمدردی سے سوچنا نہیں چاہیے؟ جب ہم پچھلی رات سرحد کے قریب پہنچے تو وہ بہت یاد آیا۔ مجھ میں خیال خانی کی توانائی نہیں تھی، اگر وہ ہوتا تو اس کی ٹیلی پیتھی کے سہارے ہم سرحدی مورچوں کی پوزیشن سمجھ سکتے تھے۔ آرمر نے کہا، اس کی غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ ماں بیٹے نے ٹیلی پیتھی کے بغیر سرحد کو پار کیا اور دشمنوں کو بری طرح شکست دے کر آ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم ٹیلی پیتھی کا سہارا لے کر آئے ہیں؟ تم نے ہماری مدد کی تھی؟ میں نے مدد کی تھی؟ نہیں تو میں تو پچھلی رات اپنی بہن جوجو اور سونیا کے معاملات میں پھنسا ہوا تھا۔ میں آپ میں سے کسی کے پاس نہیں آیا تھا۔ تم نہیں آئے تھے تو پھر وہ کون تھا؟ وہ خود کو آرمر کہہ رہا تھا۔ ٹھہریے، میں علی سے بات کر کے آتا ہوں۔ آرمر نے علی تیمور کے پاس آ کر پوچھا، کیا سرحد پار کرتے وقت تمہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے مدد مل رہی تھی؟ وہ کہنے لگا، انکل، آپ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ کل رات آپ نے سرحدی چوکی میں گولے بارود کے دھماکوں سے تباہی مچا دی۔ میں حیران تھا کہ آپ کبھی ایک چونٹی کو نہیں مارتے ہیں، پھر بے شمار دشمنوں کو کس دل سے ہلاک کر رہے ہیں؟ بائی گاڈ، میں نے کسی کو ہلاک نہیں کیا، کوئی دھماکہ نہیں کیا۔ میں پچھلی رات سرحد کے قریب 1 منٹ کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ یہ کوئی چکر ہے۔ انکل، آپ ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس کا مطلب ہے کوئی آپ کا نام لے کر ہماری مدد کرتا رہا تھا۔
آرمر نے کہا، شاید وہی اجنبی ہوگا جو تمہاری ماما کے دماغ میں آ کر خود کو فرات کر رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے درمیان صرف آپ ہی ایک خیال خانی کرنے والے ہیں۔ میڈونا قابل اعتماد نہیں رہی۔ جو کہ آپریشن کا زخم ابھی کچا ہے، وہ بیچاری بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی، خیال خانی کی پرواز نہیں کر سکتی۔ ماما بھی پچھلی رات بخار میں مبتلا تھیں۔ باقی تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے دشمن ہیں، وہ کبھی ہمیں سرحد پار نہ کرنے دیتے، جبکہ کسی نے آپ کا نام لے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بیٹے نے یہ باتیں ماں کو بتائیں۔ ماں نے کہا، خود کو فرات کہنے والے نے ہماری مدد کی ہے۔ یہ بات اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ تم نے اسے گولی مارنے کی دھمکی دی تھی اور ہمارے پیچھے آنے سے منع کیا تھا، پھر وہ دماغ میں کیسے آتا؟ ہماری مدد کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے وہ آرمر بن گیا، پھر ہمیں سرحد پار کرانے کے بعد چپ چاپ چلا گیا۔ بیٹے، میرا دل کہتا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ میں رسونتی کی باتیں سن کر خوش ہو رہا تھا۔ وہ میرے لیے سوچتی تھی، میری حمایت میں بولتی تھی۔ یہ ایک قدرتی جذبہ تھا، شعوری طور پر وہ میری طرف مائل تھی۔ میں بیوی اور بیٹے کے پاس ایک بار خود کو فرات کہنے آیا تھا، لیکن اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حالات انہیں میری حمایت میں سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ جب وہ دل سے میرے حامی ہو جاتے، مجھ پر اعتماد کرنے لگتے، تو خود کو فرات تسلیم کرانا کچھ دشوار نہ ہوتا۔ اس لیے میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا۔ علی نے کہا، انکل، یہ بہت بڑی اور بہت اہم بات ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا دشمن بھی ہمیں سرحد پار کرنے نہ دیتا۔ اس کا مطلب ہے وہ اجنبی دشمن نہیں ہے۔ آرمر نے کہا، دوست بھی نہیں ہے۔ تم سونیا کے تجربات سے انکار نہیں کر سکتے۔ وہ کہتی ہے اس اجنبی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس کی ہدایت پر میلوڈی نامی ایک عورت کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے گہری نیند سلا دیا تھا۔ پھر سونیا کو یہ بتانے اس کے دماغ میں آیا کہ میلوڈی 8 گھنٹے سے پہلے بیدار نہیں ہوگی۔ اس وقت سپر ماسٹر کا ٹیلی پیتھی جاننے والا پرنس ڈیگر سونیا سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ باتیں سنو گے تو اجنبی پر کبھی بھروسہ نہیں کرو گے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آرمر نے کہا، پچھلے 2 دن سے پرنس ڈیگر سونیا کے ساتھ تھا۔ دوسرا ڈیگر بیمار پڑا تھا۔ اس دوران سپر ماسٹر پیرس سے میڈونا کو اغوا کرا کے روم پہنچانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے ٹیلی پیتھی جاننے والا مصروف تھا۔ پرنس ڈیگر نے سپر ماسٹر سے پوچھا تھا کہ یہ نیا خیال خانی کرنے والا کون ہے، لیکن اسے معقول جواب نہیں دیا گیا۔ اس طرح یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سپر ماسٹر نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے کئی اور ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو پیدا کیا ہے۔ انہیں احتیاطاً دنیا والوں سے اور خصوصاً ہم سے چھپا کر رکھا ہے۔ یہ خیال خانی کرنے والا جو خود کو فرات کہتا ہے، کبھی تمہاری کبھی سونیا کی مدد کرتا آ رہا ہے۔ یہ سپر ماسٹر کے خفیہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے ایک ہے۔ مجھے آرمر پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ میری بنتی ہوئی بات کو بگاڑ رہا تھا، لیکن وہ اتنا سچا، شریف اور پیارا انسان تھا کہ میں اسے دشمن نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اپنے طور پر میرے وجود کا تجزیہ کر رہا تھا۔ پھر سپر ماسٹر کے نئے خیال خانی کرنے والے نے مجھے مشکوک بنا دیا تھا۔ شیبا کی موت کو بھی ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ اگر کوئی ہمارے دماغوں میں آ کر یقین دلانا چاہے کہ وہ شیبا ہے اور موت کے بعد پھر وہ زندہ ہو گئی ہے، تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ سب یہی کہیں گے کہ سپر ماسٹر کا نیا خیال خانی کرنے والا کوئی چال چل رہا ہے۔ یہی بات میرے ساتھ ہو رہی تھی۔ میں نے علی سے کہا، بیٹے، مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے دو۔ آرمر ایک نیک انسان ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن لا علمی کے باعث کوئی غلط بات کہہ سکتا ہے۔ آرمر نے کہا، تم میری غلطی درست کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ علی نے کہا، تم نے آرمر بن کر ہمیں دھوکہ دیا، لیکن ہمیں سرحد پار کرا کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ احسان کی بات نہیں ہے بیٹا، میں تو محبت سے کام آیا تھا، آئندہ بھی کام آتا رہوں گا۔ تم میری دوستی کو اس طرح سمجھ سکتے ہو کہ اگر میں سپر ماسٹر کا آدمی ہوتا تو آرمر کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں سرحدی چوکی پر گرفتار کرا دیتا، رسونتی کو سپر ماسٹر کے پاس پہنچا دیتا۔ مجھے ایسا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ بتاؤ، کوئی روک سکتا تھا؟ ہاں، بے شک، تمہارا یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ تم سپر ماسٹر کے آدمی نہیں ہو، لیکن ماسک مین یا تنظیم والوں کے اعلی کار ہو سکتے ہو۔ یہ سپر طاقت اور خطرناک تنظیم والے میری ماما کو کبھی سپر ماسٹر کے پاس نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے انہوں نے تمہارے ذریعے ہمیں سرحد پار کرا دیا۔ بیٹے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ٹیلی پیتھی بچوں کا کھیل ہے کہ اس کے جاننے والے تمام خطرناک تنظیموں میں پیدا ہوتے رہیں؟ علی نے جواب دیا، اب یہ بچوں کا کھیل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے
کہ تنظیم والے ملک کے گھر میں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا پیدا ہوگا، اور وہاں ہماری شیبہ ممی پیدا ہو گئی تھیں۔ ماسک مین کو ہماری توقع کے خلاف پاسکل مل گیا۔ پاسکل نے دراصل سپر ماسٹر کی ٹرانسفارمر مشین سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا تھا، پھر اپنے ماسٹر کو دھوکہ دے کر ماسک مین کے پاس چلا گیا تھا۔ ڈینی دانیال بھی سپر ماسٹر کو چھوڑ کر پہلے ہماری دوستی کا دم بھرتا رہا، پھر جہنم میں پہنچ گیا۔ ہو سکتا ہے تم نے بھی سپر ماسٹر کی ٹرانسفارمر مشین سے استفادہ کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا ہو اور کسی دوسری سپر طاقت کے لیے ہماری کام آ رہے ہو۔ ہمیں سپر ماسٹر کے جال سے نکالنے کے بعد آئندہ کسی نئے جال میں الجھا سکتے ہو۔ میرے خلاف تمہارے دلائل ٹھوس ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم معقول ثبوت کے ساتھ اپنی حقیقت پیش کرو۔ ہم سرحد پار کرنے کا بہت بڑا احسان اٹھا کر تمہارے بچھائے ہوئے اندیکھے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ بیٹا مجھ سے معقول ثبوت مانگ رہا تھا، اور میرے پاس خود کو فراز ثابت کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ صرف جناب شیخ صاحب اپنی ایک ہاں سے میری مشکل آسان کر سکتے تھے، لیکن وہ ناراض تھے۔ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میری یہ نئی زندگی دین کے لیے زیادہ ہے اور دنیا کے لیے کم ہے۔ اگر میں دنیا کی طرف زیادہ جھکنا چاہوں گا تو اپنی صحیح شناخت پیش نہیں کر سکوں گا، اور یہی ہو رہا تھا۔ علی نے کہا، انکل آپ تھوڑی دیر بعد رابطہ کریں، میں سانس روک رہا ہوں تاکہ وہ اجنبی مہربان چلا جائے۔ سانس روکنے سے پہلے ہی میں اس کے دماغ سے نکل کر رسونتی کے پاس آ گیا، پھر کہنے لگا، رسونتی پلیز بیٹے سے نہ کہنا کہ میں تمہارے پاس ہوں، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا علی اب بھی تمہیں دشمن سمجھتا ہے؟ ہاں، یہ میری بد نصیبی ہے۔ کیا میں علی سے بات کروں؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ مجھ پر اعتماد نہیں کرے گا۔ تعجب ہے، تم نے بڑی محنت سے ہمیں سرحد پار کرا کر بے لوث دوستی کا ثبوت دیا ہے، اس کے بعد تو تم پر اعتماد کرنا چاہیے۔ دراصل سپر ماسٹر کا ایک اور نیا خیال خانی کرنے والا ظاہر ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ علی اور سونیا وغیرہ مجھ پر شبہ کر رہے ہیں۔ علی کہتا ہے میرا تعلق ماسک مین یا تنظیم والوں سے ہے، میں تم دونوں کو سپر ماسٹر کے جال سے نکال کر دوسری تنظیم کے سربراہ کے پاس پھنسا دوں گا۔ علی سمجھتا ہے میں آئندہ تم ماں بیٹے کے خلاف کوئی چال چلنے والا ہوں۔ اگر تم سچے ہو تو میرے بیٹے کی غلط فہمی دور کرو، اسے بتاؤ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، کس ملک اور کس شہر میں رہتے ہو۔ میں بتاتا ہوں، لیکن کوئی یقین نہیں کرتا۔ میں فرحاد ہوں۔ فرحاد کے تمام دوستوں، دشمنوں اور رشتہ داروں نے اس کی محبت دیکھی ہے، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دفن کیا ہے، پھر وہ تمہیں فرحاد کیسے تسلیم کریں گے؟ میرا دل کہتا ہے تمہاری یادداشت واپس آئے گی تو تم مجھے اپنا جیون ساتھی تسلیم کر لو گی۔ بیوی اپنے شوہر کے پیار کی چھوٹی سی چھوٹی بات یاد رکھتی ہے۔ کبھی سکون سے تنہائی میں سوچو، کیا میری آواز اور لہجے سے تمہارا دل دھڑکتا ہے؟ کیا میرے پیار کا کوئی انداز کبھی اچانک تمہارے دل کو چھو جاتا ہے؟ وہ شرمانے لگی۔ اسے فرحاد یاد نہیں تھا، فرحاد کی محبت یاد نہیں تھی، لیکن گھنے درخت کی شاخ پر بیٹھ کر پیار کے جو مختصر سے لمحات گزرے وہ یاد آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول گئی کہ میں اس کے چور خیالات پڑھ رہا ہوں۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، کیا پیار ایسا ہی ہوتا ہے؟ بدن میں انگڑائی بھر دیتا ہے۔ او خدایا، میں نے علی تیمور کی سعادت مندی اور خدمت گزاری دیکھ کر اسے اپنا بیٹا مان لیا ہے۔ کچھ ایسا ہو کہ اس اجنبی کی محبت کے انداز میں میرا گم شدہ شوہر مل جائے۔ اگر فرحاد ہی میرے جسم و جاں کا مالک تھا تو یہی اجنبی فرحاد ہو، اس فرحاد کو موت نہ آئی ہو، اسے میری عمر لگا دے میرے مالک۔ میں نے کہا، اور میری دعا ہے کہ میری عمر تمہیں لگ جائے تاکہ میرے دونوں بیٹوں کو ماں کی بھرپور ممتا ملتی رہے۔ میرا جینا کیا اور مرنا کیا، میں تو جیتے جی اپنوں کے لیے مر چکا ہوں، کوئی میرے وجود پر یقین نہیں کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، میرا دل کہتا ہے تم فرحاد ہو۔ اگر میں نے کبھی کسی کے ساتھ نیکی کی ہو تو اس کے صلے میں خدا میرے دل کا اعتبار درست رکھے۔ تم بہت اچھی ہو، اتنی بڑی اجنبی دنیا میں ایک تمہارا اعتماد حاصل کر کے مجھے جو خوشی ہو رہی ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ آج مجھے ساری دنیا کی دولت مل گئی ہے۔ وہ چونک کر بولی، اوہ، میں کتنی خود غرض ہوں، تم سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تنہا جنگل میں کہاں بھٹک رہے ہو، کیا کھا پی رہے ہو، پچھلی رات سے کہیں سونے کی جگہ ملی ہے یا نہیں؟ میں خیریت سے ہوں، میری فکر نہ کرو۔ یہ سوچ کر دل دکھتا ہے کہ تم اکیلے ہو، بالکل اکیلے۔ اب اکیلا کہاں رہا، تم جو میرے ساتھ ہو۔ میں جلد ہی پیرس آؤں گا۔ میرا بیٹا مجھے بابا صاحب کے ادارے میں لے جا رہا ہے۔
یہ ادارہ پیرس کے قریب ہے نا؟ ہاں، میرا جی بہت چاہتا ہے کہ تم سے ملاقات کروں، لیکن یہ خود غرضی ہوگی۔ خود غرضی کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ وہاں تمہارا علاج ہوگا۔ خدا نے چاہا تو جلد ہی تمہاری یادداشت واپس آ جائے گی۔ یادداشت جب واپس آئے گی تب آئے گی۔ میں پیرس میں تم سے ضرور ملاقات کروں گی۔ پھر تو میں پیرس نہیں آؤں گا۔ تم مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو۔ میں پہلے تمہاری دماغی صحت مندی چاہتا ہوں۔ اس طرح تم ماضی کی تمام یادوں اور محبتوں کے ساتھ مجھے پہچان سکو گی۔ وہ ناراض ہو کر کہنے لگی، اگر نہ پہچان سکوں تو تم ملنے سے انکار کرتے رہو گے۔ جاؤ، میں تم سے نہیں بولوں گی۔ تم میری محبت اور جذبے کو سمجھو۔ بابا صاحب کے ادارے میں رہ کر تمہیں علاج کے دوران ماضی کی بہت سی باتیں یاد آتی رہیں گی۔ وہ کچھ نہ بولی، روٹھی رہی۔ اس کے روٹنے کا انداز اچھا لگتا رہا اور میں اسے مناتا رہا۔ یہ میری نئی زندگی کا نیا رومانس تھا۔ سچ مچ ایسا لگ رہا تھا جیسے جوانی کی ابتدا ہے اور پہلی بار کسی سے محبت کر رہا ہوں۔ وہ بیوی کم اور محبوبہ زیادہ لگ رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس نے اپنے اندر والی فرحات کی بیوی کو بھلا دیا تھا۔ سر سے پاؤں تک، دل اور دماغ تک محبوبہ ہی محبوبہ رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، میں ہار گیا، تم جیت گئیں۔ غصہ تھوک دو۔ بابا صاحب کے ادارے میں علاج بھی کراتی رہو اور کبھی کبھی پیرس آ کر مجھ سے ملتی بھی رہا کرو۔ وہ مسکرانے لگی۔ علی کی نظر اس پر گئی۔ اس نے کہا، ماما آپ بہت خوش ہیں؟ کس بات پر مسکرا رہی ہیں؟ رسونتی کو یوں لگا جیسے محبت کی چوری پکڑی گئی ہے۔ وہ گڑبڑانے والی تھی کہ میں نے سنبھال لیا۔ اس کی زبان سے کہا، بیٹے میں سوچ رہی تھی آج تمہیں زبان سے بیٹا کہہ کر خوشی ہو رہی ہے۔ کل پرسوں جب پچھلی زندگی یاد آئے گی اور سچ مچ تم میرے بیٹے ثابت ہوگے تو وہ کتنے مسرت بھرے لمحات ہوگے۔ انشاءاللہ جلد ہی برین واشنگ کا توڑ ہو جائے گا۔ آپ کو تمام پچھلی باتیں یاد آ جائیں گی۔ پھر آپ مجھے بھی بیٹا کہہ کر گلے لگائیں گی۔ وہ بڑی حسرت اور محبت سے کہنے لگی، بیٹے کیا میں تمہارے باپ کو بھی پہچان لوں گی؟ ہاں بے شک، آپ ان کی تصویریں دیکھیں گی لیکن بہت روئیں گی۔ پاپا کی یادیں آپ کو بہت تڑپائیں گی۔ اگر وہ زندہ ہوں تو؟ ماما پارس، سونیا مما، پومی آنٹی، استاد وارسورو کی اور بابا صاحب کے ادارے کے تمام معزز اور محترم افراد کے ساتھ میں بھی پاپا کی تجہیز و تکفین میں موجود تھا۔ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اب آپ ہی بتائیں، کوئی قبر میں جا کر دوبارہ واپس آتا ہے؟ جسونتی نے میری مرضی کے مطابق کہا، بیٹے آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ کیا ہزاروں افراد کی آنکھیں بیک وقت دھوکہ کھائیں گی؟ جو لوگ شعبدے باز ہوتے ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تماشائیوں کی آنکھوں کے سامنے خالی ہیٹ میں رومال ڈالتے ہیں، پھر رومال کی جگہ زندہ پھڑ پڑاتا ہوا کبوتر نکالتے ہیں۔ یہ نظروں کو فریب دینے کا کمال ہے۔ ہزاروں تماشائی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ علی نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے رسونتی کو دیکھا۔ وہ کہنے لگی، تم اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے پوچھا، ماما کیا وہ آپ کے دماغ میں ہے؟ ہاں ہاں، وہ آیا تھا پھر چلا گیا۔ آپ سمجھ رہی ہیں چلا گیا کیونکہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی ہیں۔ وہ چھپا ہوا ہے، خود کو فراد ثابت کرنے کے لیے آپ کی زبان سے شعبدے بازوں کی مثال دے رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو تمہاری ماں نادان ہے، وہ ایسی معقول دلیل پیش نہیں کر سکتی؟ یہ بات نہیں ہے۔ پہلے سپر ماسٹر نے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچایا، اب کسی دوسری تنظیم کا وہ اعلی کار آپ کو گمراہ کر کے مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے۔ کیا آپ دشمن کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر مجھ سے بھی بچھڑ جانا چاہتی ہیں؟ ایسی باتیں نہ کرو، میرا علاج کراؤ، میری یادداشت واپس لاؤ، پھر مجھے کوئی بہکا نہیں سکے گا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کسی دشمن کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ماما آپ بہت اچھی ہیں، میں نے کہا۔ رسونتی تم اپنے ذہن کو دوستوں اور دشمنوں کے معاملے میں نہ الجھاؤ، آرام کرو، میں پھر آؤں گا۔ اس نے بڑے پیار سے پوچھا، جلدی آؤ گے نا؟ میں نے جلدی آنے کا وعدہ کیا، پھر دماغی طور پر اپنے کاٹیج میں حاضر ہو گیا۔ پچھلی رات سونے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میں چند گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے بعد یہاں سے پیرس جانے کی کوئی تدبیر کرنا چاہتا تھا۔ اسی وقت دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ فوج کا ایک افسر دوڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ یہ وہی افسر تھا جس سے میں نے کہا تھا کہ جس کے گلے کے لاکٹ میں سرخ نگوں والی سلیب ہوگی وہ جنگل میں ہونے والی اندھا دھند فائرنگ میں سلامت رہے گا، اسے گولی نہیں لگے گی۔ وہی افسر میرے سامنے آ کر ہانپتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم نے درست کہا تھا۔ وہ اپنی قمیض کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر سلیب نکال کر دکھاتے ہوئے کہنے لگا، یہ میرے پاس سرخ نگوں والی سلیب ہے۔ کل رات سے اب تک سینکڑوں فوجی جوان اور افسر مارے گئے ہیں مگر میں زندہ سلامت ہوں۔
کتنی ہی گولیاں میرے آس پاس سے گزرتی رہیں، ایک گولی تو میرے سینے پر آ کر لگی۔ یہ دیکھو، سلیب پر گولی لگنے کا نشان ہے۔ تمہارے بیان کے مطابق مجھے گولی نہیں لگی۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کی سوچ میں کہا، اس راہب نے سچا بیان دیا تھا، مجھے اس کے کسی کام آنا چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے مجھ سے کہا، میں بہت خوش ہوں، مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں کسی شہر تک جانا چاہتا ہوں، اور آج ہی جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارا ایک ہیلی کاپٹر ضروری سامان لانے جا رہا ہے، تم ابھی اس میں جا سکتے ہو۔ مجھے اس لمحے میں رسونتی پر اور زیادہ پیار آیا۔ جذبہ عشق سلامت ہو تو عاشق کچے دھاگے سے بندھا چلا آتا ہے۔ یہ اسی کی بھولی ہوئی زندگی کی اور بھولی ہوئی محبت کی صدائیں تھیں جو اتنی جلدی میرے سفر کا سامان کر رہی تھیں۔